अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबन बिअऊदतिकुम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद। फहियाकुमुल्लाह व अकरमकुमुल्लाह व ज़ादकुमुल्लाहु शरफन व इज़्ज़ा। दाईनल्लाह जल्ल शअनुहु अन युबारिक लना फी हाज़िद दुरूस व अन युसह्हिल अलैना हाज़िल उलूम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह की फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक से मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 36 और आज की ज़ेर मुताला हदीस आपके सामने रिटन मौजूद हैं। 3823 से 3833। तो इंशाअल्लाह हमारा फोकस तर्जमे पर होगा। हस्बे मामूल आते हैं अहादीस की नुसूस की जानिब बराह रास्त किताब से। हम देखते हैं कि आज किताबुल जिहाद के ज़िमन में हमारे पास जो पहली हदीस है वो कौन से सहाबी हैं जिनसे ये रिवायत की गई है। ये पहली हदीस 3823 हदीस है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अन फ़ज़ालत इब्न उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु से ये मरवी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। क़ौल, आपने फरमाया, कुल्लु मय्यतिन, हर मय्यत, युख्तमु अला अमलिही, हर मय्यत जो है उसका ख़त्म कर दिया जाता है मामला उसके अमल पर। कुल्लु मय्यतिन युख्तमु अला अमलिही, उनका उसका इख्तिताम कर दिया जाता है उसके उस अमल पर तो वो अमल करता है या कर रहा होता है। इल्लल्लज़ी माता मुराबितन, मगर वो शख्स जो फौत हो जाए मुराबितन, चौकीदारी करते हुए, निगरानी करते हुए अल्लाह की राह में, फ़ी सबीलिल्लाह। फ़इन्नहु युनमा लहु अमलुहु इला यौमिल क़ियामा, कि बेशक उसके लिए उसका जो अमल है वो बढ़ाया चला जाता है, यानी इजाफा होता चला जाता है या किया जाता है, उसके अमल में इजाफा किया जाता है। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। व यअमनु फ़ितनतल क़ब्र, और वो फितना कब्र यानी कब्र के अजाब या हिसाब किताब किताब की नाकामी या मुश्किलात से भी अमन में रहता है। रवाह तिरमिज़ी व अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी ने से रवायत किया और इमाम अबू दाऊद ने भी अपनी अपनी कुतुब हदीस में। ये हदीस जो हमने पढ़ी है अभी, हदीस पहली हदीस है, इसमें ये हदीस की सनद सही है। ये हदीस सनद के एतबार से सही है। और मिन जुमला अहादीस, हदीस के फ़वाइद में से हदीस के अल्फाज कुल्लु मय्यतिन युख्तमु अला अमलिही, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसका तर्जमा मैं रिपीट किए देता हूँ। हर मैयत का अपने अमल पर ख़ात्मा किया जाता है, यानी मरने के बाद उसका अमल मुनक़ते हो जाता है। यूँ ही वो इस दुनिया से जाता है तो कोई भी अमल हो उसका, तो उसका अमल भी मौकूफ़ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है उसकी मौत के साथ। मगर अल्लाह ताला की राह में निगरानी करने वाला, वो मुहाफ़िज़, चौकीदार, मोर्चा बंद या मोर्चे में रहने वाले का अमल उसकी मौत से भी मौकूफ़ नहीं होता, बल्कि उसका अमल का सिलसिला या अजर और सवाब जो है वो जारी रखा जाता है। तो इसमें फजीलत है मुजाहिद की और अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह माल और जान लेकर निकलने वाले की और पहरेदार की। आगे हदीस है हमारे पास अजीज़ तलबा, नेक्स्ट हदीस, जो कि यही हदीस है लेकिन इसको इमाम दारमी ने रवायत किया। वरवाह दारमी अन उक़बा बिन आमिर, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से इमाम दारमी ने से रवायत किया है। तो ये उनके हदीस ऊपर फ़ज़ाला बिन उबैद से है और इमाम तिरमिज़ी और इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया, और इसी हदीस को उक़बा बिन आमिर ने रवायत की गई है ये, और इमाम दारमी ने से रवायत किया अपनी किताब सुनन दारमी में। और ये हदीस जो है, ये भी हदीस पहले की तरह अपनी सनद के एतबार से हदीस सही है। तो मालूम हुआ कि इस्लाम जो है, अच्छा जी, तो ये हदीस सेहत के एतबार से
یعنی 3824، جو کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ امام دارمی نے سے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحت کے اعتبار سے حسن درجہ کی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد 3825، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، انہو سامع، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، کیا فرما رہے تھے، من قاتل فی سبیل اللہ، جس نے قتال کیا، لڑائی لڑی اللہ کی راہ میں، قوا کا ناقتن، قوا کا ناقتن، اونٹنی کے دودھ، دو بار دودھ دونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کے برابر، اس وقفے کی مقدار کے برابر جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، فقد وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ، اور وہ شخص جو کہ زخمی کیا گیا اللہ کی راہ میں، واضح زخمی کیا جانا، اور نقبہ نقبتن، یا وہ تکلیف اذیت دیا گیا، کوئی تکلیف اور اذیت دیا جانا، فإنہا تجیء یوم القیامہ، تو وہ آئے گا قیامت کے دن، اغزار ما کانت، اسی زخم کو اور اسی تکلیف کو لے کر، اپنے اسی نشان کے ساتھ جو کہ دنیا میں اس کو لگا تھا، لونہا الزعفران، اس کا رنگ تو زعفرانی ہوگا، اس زخم کا، اس تکلیف کی یا ایذا کی جو جگہ ہے، اس کا رنگ تو زعفرانی ہوگا، وریحھا المسک، اور اس کی جو خوشبو ہوگی وہ کستوری کسی ہوگی۔ ومن خرج بخراج فی سبیل اللہ، اور وہ شخص جس کے اللہ کی راہ میں کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا اور پھر انفیکشن ہو گئی، فإن علیہ تابع، فإن علیہ تابع الشہداء، اس پر جو شہداء کی مہر ہے وہ ثبت کی جائے گی، یعنی اس بات کی علامت کہ گویا کہ اس کو شہید کا سا جو ہے وہ درجہ یا شہید کی علامت یا شہید کا اعزاز دیا گیا ہے۔ اور وہ ترمذی و ابو داود و النسائی، و امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے سے روایت کیا ہے۔ تو ہم یہ حدیث جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، یہ میں دوبارہ ایک دفعہ اس حدیث کا اعادہ کرتا چلا جاؤں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقتن، جس شخص نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، لڑائی کی، فواق ناقتن، اونٹنی کا دودھ دونے، دو بار دودھ دونے کے درمیانی وقفے کی مقدار کے برابر بھی، فقد وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ، اور جو زخمی کیا گیا اللہ کی راہ میں، اور نقبہ نقبتن، یا اسے کوئی تکلیف یا اذیت دی گئی، فإنہا تجیء یوم القیامہ، وہ آئے گا قیامت کے دن، کا اغزر ما کانت، اسی نشان کو لے کر، اس کا نشان جو کہ وہ دنیا میں اس زخم کا نشان اسے لگا تھا، لونہا، اس کا رنگ جو ہے زعفران و زعفرانی ہوگا، وریحھا المسک، اور اس کی خوشبو کستوری ہوگی۔ ومن خرج بخراج فی سبیل اللہ، اور جو نکلا شخص جسے اللہ کی راہ میں کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ یا نکلا، تو یا اس کو پھیل گیا، انفیکشن ہو گئی، فإن علیہ تابع شہداء، اس پر شہداء کی مہر جو ہے وہ ثبت کی جائے گی، یہ کہ اعزاز دیا گیا اس کو اور علامت دی گئی اس کو شہداء کی سی۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث صحت کے اعتبار سے، ہاں جی، یہ حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح ہے، سند کے اعتبار سے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ ومن خرج به خراج، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کے جسے کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے، تو اس کو بھی انڈر لائن کیجیے، اور فواق ناقتن، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، کہ ایک اونٹنی یہ شی میل ہے، اس کا دودھ دوتے وقت جب ایک بار تھن دبا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اس تھن کو لے کر دبایا جاتا ہے تاکہ اس سے دودھ کی دھار نکلے، تو اس دوسری بار جو تھن کو دودھ نکالنے کے لیے دبایا جاتا ہے، اور پہلے
پہلے کی اور دوسرے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے کہتے ہیں فواقہ ناقتن، اور اتنا وقفہ بھی کسی نے اللہ کی راہ میں لڑائی لڑی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور جو ثواب ہے وہ عطا کریں گے۔ آگے آتے ہیں حدیث ہمارے پاس 3826 ون خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خریم بن فاتح رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، جس نے بھی اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کیا، کتب لہ ب700 ضعف، تو اس کے لیے اجر جو لکھا جائے گا وہ جو جتنا اس نے خرچ کیا اس سے 700 گنا تک اس کا جو اجر ہے وہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ فی سبیل اللہ میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اور سر فہرست فی سبیل اللہ یعنی جہاد ہے اللہ کی راہ میں، اور باقی جو ہے حج بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی نیکی کے کام ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور دیگر نیکی کے اعمال سر انجام دینا۔ تو یہ حدیث جو ہے جو ہم نے پڑھی ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، ہو گیا جی۔ باقی اس کا جو مفہوم ہے وہ کلیئر ہے۔ آگے آتے ہیں حدیث 3827 وعن ابی امامہ تھا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقات ذل فسطاط فی سبیل اللہ، افضل ترین صدقات میں سے جو زیادہ فضیلت والا صدقہ ہے وہ ہے ظل فسطاط فی سبیل اللہ، کسی خیمے کا سایہ اللہ کی راہ میں کسی کو فراہم کرنا۔ تو کوئی بھی چیز جو کہ جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کی جانے والی ہو تو اس کو اگر انسان مہیا کر دے تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ ومنحۃ خاتم فی سبیل اللہ، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خادم کسی کو عنایت کرنا، اللہ کی راہ میں کوئی خادم وقف کرنا، عنایت کرنا، تاکہ وہ فی سبیل اللہ خدمات سر انجام دے اور خود معاوضہ اپنی طرف سے دے۔ او طروقۃ فحل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اچھی سواری پیش کرنا، طروقۃ فحل، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو انڈر لائن کیجیے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو یہ 3 قسم کے صدقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین بتائے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے حسن درجہ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث کے الفاظ ذل و فسطاط، ان کو انڈر لائن کیجئے، خیمے کا سایہ یا خیمہ سایہ دار، طروقۃ فحل وہ اچھی سواری یعنی طاقتور کہ یہ اس پر نر جفتی کرے، یعنی جو سواری کے لائق ہو، یعنی تنو مند جوان ہو، اور وہ خواہ اونٹنی ہو یا اونٹ ہو، کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ آگے ہے 3828 حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار من بقا من خشیت اللہ، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو کہ رویا اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے جو رویا، حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ جو دودھ ہے وہ واپس جانور کے تھن میں چلا جائے، کیونکہ یہ ناممکن ہے اس لیے وہ جہنم میں بھی اس کا جانا ناممکن ہے۔ ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اور کسی بھی بندہ مومن کے جو اپنا جسم میں نہیں جمع ہو سکتے، لا ولا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو غبار ہے وہ ودخان جہنم، اور جہنم کا دھواں، مطلب یہ کہ جو مجاہد ہے وہ جہنمی نہیں ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر وہ چلا گیا جہاد کے لیے تو جہنم کا دھواں تو وہاں پہنچ نہیں سکے گا، اس کے ساتھ نہ مل سکے گا، کیونکہ اس کے اندر غبار آلریڈی موجود ہے، اللہ کی راہ میں جو غبار اس کو ملا ہے، تو غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے، مطلب یہ کہ جہنمی جو ہے وہ اپنا مجاہد جہنمی نہیں ہو سکتا اگر صحیح وہ مجاہد ہو۔ رواه الترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا، وزاد النسائی، اور امام نسائی نے فی اخرى، ایک دوسری روایت میں امام نسائی نے یہ زیادہ کیا الفاظ، وفی من خری مسلم ابدا، مسلمان کے نتھنے میں یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ ناک جہاں سے سانس لیتا ہے اس کے اندر یہ دھواں جو ہے جہنم کا اور غبار اللہ کی راہ میں اڑنے والا، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔
وفی اخرى لاہور امام نسائی کی ایک روایت دوسری جو ہے اس میں یہ الفاظ ہیں فی جوف عبد ابدن، کسی بھی بندے کے پیٹ میں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کسی بھی آدمی کے پیٹ میں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ولا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، اور نہ ہی جو اپنا ہے یہ شح کہتے ہیں نا بخیلی کو، بخل اور ایمان یہ بھی کسی بندہ مومن کے دل میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو مختلف الفاظ ہیں مختلف روایات میں، اور یہ حدیث جو ہے 38-28 جو ہم نے پڑھی ہے یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، اور حتیٰ یعود اللبن فی الضرع، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا لا يدخلون الجنۃ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں گزر جائے، جنت میں نہیں جائیں گے، لا محالہ، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ چلے جائیں۔ تو یہ معنی یہاں بھی یہی صورت بنی ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ جو دودھ ہے واپس تھنوں میں چلا جائے، مطلب یہ کہ مجاہد دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 3829 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں لا تمسہم النار، جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، دو قسم کی آنکھیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں یعنی چھوئے گی، عین بقت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو کہ روتی ہے اللہ کے خوف سے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو کہ اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات بسر کر دے، یعنی پہرا داری میں حراسہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو رات بسر کرے بیدار ہو کر۔ تو ایک دوسری جو آنکھ ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گی، روایت ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اپنے شواہد کی بنا پر صحیح ہے، غالباً سند کے اعتبار سے یہ اتنی مضبوط نہیں، جبکہ اپنے شواہد ہیں اس کے دیگر، اس کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، قوت پکڑ جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ عین بعد التحرس فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہاں جی جو کہ اس کو انڈر لائن کیجئے، وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کے تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے گزار دے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3830 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں مرہ رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشعب فی عیینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی، ایک صحابی گزرا یا اس کا گزر ہوا، مرہ رجل من اصحاب رسول اللہ بشعب، ایک ایسی گھاٹی سے گزرا، فی عیینۃ من ماء، جس میں ایک چشمہ تھا پانی کا، من ماء عذبۃ، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، ایسی گھاٹی میں سے گزرا کہ جس میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا، فاعجبتہ، وہ چشمہ اسے بڑا بھلا محسوس ہوا، اچھا لگا، فقال، تو کہنے لگا، لو اعتزلت الناس، کاش کہ میں لوگوں سے الگ ہو جاؤں، جی کاش کہ لوگوں سے میں الگ ہو جاؤں، فاقمت فی ھذا الشعب، تو اس گھاٹی میں اپنا اقامت اختیار کر لوں، کیونکہ وہ میٹھے پانی کا چشمہ وہاں تھا اور بڑی اسے بلی لگی وہ جگہ، کہتا ہے کہ کاش یا شاید اگر میں لوگوں سے الگ ہو جاؤں، الگ تھلگ، اور یہاں آ کر میں بسیرا کر لوں۔ فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب ذکر کی گئی، فقال، تو آپ نے فرمایا، لا تفعل، ایسا نہ کر، ایسا مت کر،
ان مقام احدکم فی سبیل اللہ، بے شک تم میں سے کسی ایک کا مقام اور مرتبہ اللہ کی راہ میں افضل، زیادہ فضیلت رکھتا ہے، من صلاۃ ہی، اس کی نماز سے، فی بیت ہی، جو اس کے گھر میں ہو، اس کے اپنے گھر میں اس کی جو ادا کی جانے والی نماز ہے اس سے اس کا تمہارا ایک مقام یا جگہ اللہ کی راہ میں وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 70 عامن، 70 سال نماز پڑھنے سے بھی، 70 عامن، 70 سال نماز پڑھنے سے بھی یہ بہتر مقام ہے، جو کہ وہ اپنے گھر اگر پڑھے اتنی عرصہ تک نماز۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، ویدخلکم الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے، اغزو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، من قاتل فی سبیل اللہ، اور جس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، فواق ناقۃ، ایک اونٹنی کا دودھ دونے، 2 بار دونے کے درمیان کے وقفے کے برابر، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی واضح ہے، بالکل کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ 3830 حدیث یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور حدیث میں الفاظ جو 70 عامن سے مراد یہ 70 سال کے جو نمازوں کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد متعین وقت نہیں ہے، بلکہ اس مدت سے مراد، یہ ذکر کرنے سے مراد کثرت ہے، یعنی کثرت وقت کی کثرت، حدید مراد نہیں ہے، عمل کی کثرت۔ اسی وجہ سے ایک روایت کے منافی ایک روایت میں یہ الفاظ 60 سال مذکور ہیں، 60 سال کی اپنے گھر میں عبادت سے اس کا جو مقام ہے جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ یا اللہ کی راہ میں وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو اس میں 60 برس کا ذکر ہے، یہاں 70 برس کا فرق ہے، ان میں تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مراد عدد سے مراد یہاں متعین یہ مدت نہیں ہے، بلکہ مراد کثرت ہے، بہت زیادہ وقت۔ اور باقی جو ہے حدیث جو ہے وہ کلیئر ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہوا ہے عزیز طلبہ کہ آدمی کا اکیلا رہنا یہ زیادہ افضل ہے یا کہ معاشرے کے اندر رہنا اس کا زیادہ افضل ہے، کیوں جی دست بتائیے، مل جل کر رہنا زیادہ افضل ہے یا جنگلوں میں جا کر الگ دن رات عبادت کرے، ذکر اذکار کرے، دن رات گریہ زاری کرے، روئے، نفل پڑھے، سارا وقت اس کا اللہ کی عبادت میں گزرے؟ معاشرے میں جی معاشرے میں رہنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا زیادہ افضل ہے، تو بات یہ ہے کہ عام روٹین میں معاشرے میں، لیکن فتنے کے دور میں اکیلے۔ ویری نائس، یہ بات پیچھے میں گزری ہمارے پاس کہ علماء کا اسی لیے اختلاف ہوا ہے، اور فتن دور میں جب جدال و قتال ہو، قتل و غارت ہو، خون خرابہ ہو، تو اس وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا دین ایمان بیچ کر بچانے کے لیے الگ تھلگ کہیں چھپ جائے، بھاگ جائے، اور تقوی اور ایمان اور نیک جو ماحول ہے اس میں اگر ہو تو پھر لوگوں میں رہنا، مل جل کے رہنا، ان کے کام آنا، یہ ہے کہ حقوق اور واجبات ادا کرنا، اور پھر نمازیں باجماعت پڑھنا، پھر اسی طرح روزے، اجتماعی عبادات، عیدین، یہ ساری چیزیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اکیلا جو ہے اس کی تو، اب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا، اگر اکیلے پڑھے تو 27 درجے، باجماعت نماز تو گئی اس کی۔ تو اس اعتبار سے بالکل صحیح بات یہی ہے، اہل علم میں جو اختلاف ہے وہ یہی ہے، اور صحیح پرفتن دور میں الگ رہنا افضل ہے جہاں اس کے دین ایمان کا خطرہ ہو، اور جب تقوی ایمان کی بہار ہو تو اس میں وہ اپنے معاشرے میں رہے اور نیکیاں لوٹے۔ وہ تو آپ بچانے کے لیے گئے تھے، ہاں بالکل صحیح بات، اصحاب کہف جیسے نکل گئے تھے اپنا دین ایمان بچانے کے لیے، اللہ نے ان کو صلاح دیا تھا۔ جزاکم اللہ۔ آگے ہے جی نیکسٹ حدیث، تو اس حدیث میں بھی یہی اپنا اہل علم میں جو اختلاف ہے وہ آپ نے ذکر کر دیا، 3831
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رباط یومن فی سبیل اللہ، ایک دن کا ہراسہ، ایک دن کا رباط، گھوڑے باندھنا یا تیاری کر کے دشمن کے لیے چاقو چوبند ہو کے تیار ہو کے بیٹھنا، رباط۔ تو حدیث جو ہے یہ آپ کو ہمارے سامنے نیکسٹ حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ، کہ ایک دن اللہ کی راہ میں نگرانی، نگہبانی، حراسہ، پہرے داری، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، خیر بہتر ہے من الف یومن، 1000 دنوں سے، فی ما سوا ہو، جو اس دن کے علاوہ، من المنازل، گھروں میں۔ تو ایک دن کی نگہبانی جو ہے وہ 1000 دن کی گھروں میں جو عبادت ہے اس سے وہ بہتر ہے۔ تو یہ اس میں بھی جہاد کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کی راہ میں نکلنا جان مال لے کر، اور پھر پہرے داری، نگرانی کرنا۔ رواہ ترمذی و نسائی، امام ترمذی اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس 3832، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِدَ عَلَيَّ اول ثلاثة يدخلون الجنہ، کہ اُرِزَ پیش کیے گئے علیہ مجھ پر، میرے سامنے، اول ثلاثة پہلے 3 اشخاص، یدخلون الجنہ جو جنت میں داخل ہوں گے، پہلے 3 شخص جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے وہ مجھ پہ پیش کیے گئے۔ ایک ان میں شہید، حقیقی اصل شہید تھا، وعفیف متعفف، اور دوسرا وہ جو کہ عفت و عصمت والا، عفیف عفت والا، متعفف عصمت والا، پاک باز، نیک، اس سے مراد وہ بھی ہے جو سوال کرنے سے بچے، عفیف متعفف، عفیف پاک باز، نیک، متعفف سوال سے بچنے والا، وعبد احسن عبادت اللہ، اور تیسرا وہ بندہ جو کہ اللہ کی عبادت اچھے انداز سے کرتا ہے، ونصح للموالی ہے، اور اپنے جو آقا ہیں، مالک، ان کی بھی خیر خواہی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وعبد احسن عبادت اللہ، یعنی اللہ جل شانہ جو کہ حقیقی مالک ہے ہمارا، اس کی عبادت بھی اس نے اچھی کی، ونصح، اور خیر خواہی کی، لموالی ہے، اپنے آقا کی، اپنے مالکوں کی بھی اس نے خیر خواہی کی۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی حدیث واضح ہے بالکل، 3 قسم کے اشخاص جو سب سے پہلے جنت کے حقدار ٹھہریں گے یا جنت میں داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی اور آپ پر وہ پیش کیے گئے، اللہم اجعلنا منہم۔ تو حدیث یہ جو ہے بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس کی اسناد حسن ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بعض نے کہا ہے کہ اس کی اسناد حسن ہے، تو اہل علم میں، اہل تحقیق میں یہ حدیث جو ہے مختلف ہی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے۔ تو بہرحال حسب معمول ہم اس کا جو علم ہے اللہ کی طرف سپرد کرتے ہیں، اللہ کے، اللہ اعلم وعلم بالصواب۔ اور حدیث کے الفاظ عفیف متعفف کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے، عفت و عصمت والا جو سوال سے بچتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث ہمارے پاس، حدیث اور یہ آج کے اس درس کی آخری حدیث ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ حدیث 3833 ہے۔ وعن عبداللہ بن حبشی، عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، ان سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، کون سے اعمال میں سے عمل زیادہ فضیلت والا ہے، فضیلت رکھتا ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، طول القیام،
یعنی وہ نماز جس میں قیام لمبا ہو، لمبے قیام والی نماز، یعنی جس میں قرآن مجید کی قرات بھی زیادہ ہو، خشوع خضوع زیادہ ہو۔ قیلا کہا گیا فَأَيُّ صدقۃ افضل، کون سا صدقہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال جہد المقل، آپ نے فرمایا کہ جو اپنا ضرورت مند ہے اس کا خرچ کرنا، اس کا صدقہ دینا محنت کرنے کے بعد۔ جہد المقل یعنی ضرورت مند کی کوشش، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے کہ اگر وہ خود بھی ضرورت مند ہے لیکن وہ محنت کر کے تو وہ سارا دن اس میں سے کچھ صدقہ کرتا ہے، کچھ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ جیسا کہ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تصدقوا، صدقہ کرو، تو بعض لوگوں کے پاس جو نہیں ہوتا تھا صدقے کے لیے، جن کے پاس ہوتا وہ تو لے آتے، اور جن کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ حسرت سے دیکھتے کہ کاش کہ ہمارے ساتھ پاس بھی ہوتا۔ پھر وہ محنت کرتے، کوشش کرتے، ادھر ادھر مزدوری کرتے، اور کچھ کما کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو جہد المقل یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ قیلا کہا گیا فَأَيُّ الْحِجْرَةِ افضل، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ ہجرت۔ قال، آپ نے فرمایا من حجر ما حرم اللہ علیہ، کہ جس شخص نے وہ چیز چھوڑ دی جو اس نے اللہ نے اس پر جس کو حرام کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے اس پر حرام کر دیا اس نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی حرام چیزوں کے قریب نہ جائے، حرام سے بچ جائے، تو یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جس نے وہ چیز اس چیز سے رک گیا، اس عمل سے جس سے اس کو اللہ نے منع کیا۔ تو بہرحال دوسری ہجرت جو ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا وقت، اپنے اپنے وقت کے حساب سے عمل جو افضل ہے۔ وہی کہا گیا فَأَيُّ الْجِهَادِ افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من جاہد المشرکین بمالہ ونفسہ، کہ جس نے مشرکوں سے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان سے، اپنا مال اور جان دونوں لے گیا کفار کے مقابلے میں۔ قیل کہا گیا فَأَيُّ الْقَتْلِ اشرف، کہا گیا کہ کون سی شہادت سب سے زیادہ شرف والی ہے، عزت والی مقام مرتبے میں؟ قال، آپ نے فرمایا من احریق دمہ وعقر جوادہ، اللہ اکبر، کہ من احریق، کہ جس وہ شخص کے بہا دیا جائے دمہ، اس کا خون، وعقر جوادہ، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ وعقر کہ اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کے نیچے پاؤں جو ہوتے ہیں نا، کونچیں، وہ کاٹ دیے جانا، وہ کٹ جائیں، جس کی کاٹ دی جائیں۔ اور جواد یعنی اس کا گھوڑا، جس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں جہاد میں، اور وہ ظاہر گر پڑے گا، مر جائے گا۔ ورواه ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت النسائی، اور امام نسائی کی یہ روایت میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا ایمان لا شک فی، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، یعنی سچا سچا ایمان، پختہ ایمان۔ وجہاد، اور ایسا جہاد لا غلول فی، کہ جس میں خیانت نہ ہو، ایسا جہاد کہ جس میں خیانت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ پوری جو امیر ہے اس کی اطاعت کی جائے، اور جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں دیانتداری کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے۔ وحجۃ مبرورۃ، اور اسی طرح جو مبرور، حج مبرور یعنی قبول کیا جانے والا، حج مقبول جسے کہتے ہیں، مبرور سے مراد مقبول، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے۔ ہاں جی۔ قیل کہا گیا فی الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا طول القنوت، معنی وہی ہے طول القیام، کہ جس میں زیادہ لمبی قرات ہو، لمبا قیام ہو، تو وہ جو ہے وہ افضل ہے۔ ثم اتفقا فی الباقی، پھر اس کے بعد والی روایت پر دونوں امام ابو داود اور امام نسائی نے اتفاق کیا ہے۔ ثم اتفقا فی الباقی، امام ابو داود اور امام نسائی دونوں جو ہیں بعد والی روایت میں
یہ چند الفاظ جو ان میں اختلاف ہوا ہے جس کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ حدیث جو ہے ہم نے پڑھی اور اس کے الفاظ بھی مختلف پڑھے۔ سنن نبی داود اور سنن نسائی میں یہ الفاظ آئے ہیں اس حدیث کے۔ تو اس حدیث کی سند تو صحیح ہے، پہلی بار تو اس کا حکم یہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ جہد المقل کا مطلب ہے فقیر کی کوشش، فقیر کا کوشش کرنا اور صدقہ دے دینا، یعنی محتاج کا صدقہ جو باوجود اپنی ضرورت کے از خود محنت کر کے دے۔ ہاں جی، تو حدیث میں مختلف اعمال اور ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ حکیم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پوچھنے والے کے مناسب احوال یا حالات کے مطابق جواب فرمایا ہے۔ اگرچہ چوری، نیچے کیا کہ اگرچہ چوری مطلق بڑا گناہ ہے، مگر غنیمت کا مال تو عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ تو جہاد میں جب غنیمت کے مال میں سے اگر چوری کی جائے گی تو پھر بہت ہی زیادہ حق تلفی ہوگی۔ عام ایک آدمی کی عام چوری ہوتی ہے وہ تو ایک گھر کی ہوتی ہے، جبکہ جو غنیمت کا مال ہے اس میں اگر غبن کیا جائے، نعوذ باللہ، لا سمح اللہ لنا لأحد، تو غنیمت کا مال عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو گویا اس نے تمام مسلمانوں کی حق تلفی کی۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے اپنے اللہ کی توفیق سے اختتام کو پہنچا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے اور ثابت قدمی فرمائے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو من و عن دیگر لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔